औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आपका प्रोग्राम सुबह हिदायत। मैं आपकी मेज़बान सहर हुसैन। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ होंगे, जिस जगह होंगे, बफ़ज़्ल ताला व सदक़ाए मोहम्मद व आले मोहम्मद खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बेशुमार आसानियाँ, खुशियाँ, रहमतें और अपनी बरकतें निछावर फरमाए और हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमाए कि हम दूसरों की ज़िंदगियों में भी आसानियों का बाइस बन सकें, रहमतों का बाइस बन सकें और बरकतों का बाइस बन सकें। नाज़रीन, आज जो है ज़ुल्हिज्ज की 21 तारीख़ है और आज जून 2024 की जो है 28 तारीख़ और जुमे का दिन। उम्मीद करती हूँ कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन अंदाज में हुआ होगा और परवरदिगार आलम से यही दुआ है कि आपके आज के दिन की हाजात को कबूल व मकबूल फ़रमाए, आपकी तमाम परेशानियों को अल्लाह ताला दूर फरमा दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, आपको हम कुछ मौसम का हाल बताते हैं। आज के दिन यानी कि जुम्मतुल मुबारक के दिन मौसम जो है वो कैसा रहेगा। मैनचेस्टर के हालात कुछ आपको बताते हैं कि मैनचेस्टर में आज पार्टली क्लाउडी रहने के इम्कानात हैं। आज जो बादल हैं वो छाए रहेंगे लेकिन साथ साथ सनी स्पेल्स होने के भी इम्कानात हैं। इस वक्त टेम्परेचर मैनचेस्टर में 16 डिग्री सेल्सियस है। हाईएस्ट आज 20 रहेगा जबकि कम से कम टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। क्लाउडी कंडीशंस जो हैं वो 9 बजे से लेकर जो है वो 7 बजे तक बरकरार रहेंगी जबकि 7 बजे के करीब जो है वो ड्रिजल एक्सपेक्ट किया जा रहा है। लंदन की हम बात करते हैं तो लंदन में इस वक्त सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है। टेम्परेचर इस वक्त लंदन में 20 डिग्री सेल्सियस है। हाईएस्ट आज 24 रहेगा जबकि कम से कम टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। पार्टली क्लाउडी कंडीशंस जो हैं वो तकरीबन 10 बजे के करीब एक्सपेक्ट की जा रही हैं। और अब हम आपको बताते हैं कि एडिनबरा यानी स्कॉटलैंड का मौसम कैसा रहेगा। तो स्कॉटलैंड का मौसम आज यहाँ पर बूंदाबांदी इस वक्त हो रही है इस वक्त और जो है टेम्परेचर एडिनबरा का 14 डिग्री सेल्सियस है। बढ़ते हुए ये 17 तक जाएगा जबकि कम से कम टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट आवर के लिए बारिश की तवक्को की जा रही है। और सूरत हाल हम आपको बताएंगे पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद की, जहां पर इस वक्त जो है वो सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है। टेम्परेचर इस वक्त इस्लामाबाद में 30 डिग्री सेल्सियस है। हाईएस्ट आज 35 तक जाएगा जबकि कम से कम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। पार्टी क्लाउडी कंडीशंस जो हैं वो 2 बजे से लेकर 3 बजे तक बरकरार रहेंगी जबकि थंडरस्टॉर्म 3 बजे के करीब एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। और नाज़रीन, ये थी सूरत हाल जो हमने आपकी खिदमत में पेश की मौसम की। कुछ हालात जो हैं हम आपको करेंसी के भी बता देते हैं कि आज के दिन जो है वो करेंसी जो है वो कैसी रहेगी। पाकिस्तानी रुपए की कीमत में क्या उतार और चढ़ाव पेश आए हैं और मेजर करेंसी में दीगर मेजर करेंसीज़ में जो है पाकिस्तान की वैल्यू रुपए की वैल्यू इस वक्त क्या है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो जनाब, पाकिस्तान में इस वक्त US डॉलर की कीमत ख़रीद 277.6 जबकि कीमत फ़रोख्त 280.5 रहेगी। यूरो की कीमत ख़रीद 293.5 जबकि कीमत फ़रोख्त 297 रुपये रहेगी। ब्रिटिश पाउंड की कीमत ख़रीद 349 रुपये जबकि कीमत फ़रोख्त 352.55 रुपये रहेगी। UAE दिरहम की कीमत ख़रीद आज 74.9 जबकि कीमत फ़रोख्त 75.7 रहेगी। सऊदी रियाल की कीमत ख़रीद 73 रुपये जबकि कीमत फ़रोख्त 73.8 रुपये रहेगी। कैनेडियन डॉलर की कीमत ख़रीद 203 रुपये जबकि कीमत फ़रोख्त 205 रुपये रहेगी। ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत ख़रीद 182.2 जबकि कीमत फ़रोख्त 184 रुपये रहेगी। तो नाज़रीन, ये है सूरत हाल इस वक्त जो हमने आपकी खिदमत में पेश की हमारी करेंसी की और मेजर करेंसीज़ में हमने आपको बताया कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। और अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप अपने लोकल करेंसी एजेंट से रब्ता कायम कर सकते हैं। कुछ जो है आपको खूबसूरत बातें, कुछ मोती अक्ल फ़हम की अहादीस जो है आप तक पहुँचाएँगे कि हज़रत रिसालत मौब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को नसीहत करते हुए फ़रमाया, या अली, 7 चीज़ें जिन में पाई जाएँ वो कामिलुल ईमान हैं।
اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ جس نے تمام و کمال وضو کیا، عمدہ طریقے سے نماز پڑھی، اپنے مال کی زکوٰۃ دی، اپنے غصے کو قابو میں رکھا، اپنی زبان کو پابند رکھا، گناہوں سے استغفار کی، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی خیر خواہی کی۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہے وہ ان سے محبت پاتا ہے۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، دشمن دوسرے دشمن کو اس قدر نقصان نہیں پہنچاتا جتنا احمق اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، احمق کی ہر بات میں جھوٹ ہوتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ فضول گالیاں دینا اور جاہلوں کی ہم نشینی اختیار کرنا حماقت ہے۔ اور امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، علم اور اہل علم کی صرف جاہل اور احمق ہی توہین کرتا ہے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جناب کمیل سے فرماتے ہیں کہ اے کمیل، زبان دل سے سیراب ہوتی ہے اور دل کی حیات غذا سے ہے، بس تمہیں دیکھنا چاہیے کہ تم اپنے دل اور جسم کو کیا غذا دے رہے ہو۔ بس اگر یہ حلال نہ ہو تو اللہ نہ تمہاری تسبیح قبول فرمائے گا اور نہ ہی تمہارا شکر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں صرف ڈرانے والا ہوں اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی اور رہبر ہے۔ طبری نے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اپنے سینے پر رکھ کر فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کے کندھے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، آپ ہادی ہیں اور میرے بعد ہدایت پانے والے آپ سے ہدایت پائیں گے۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے، اور بے شک جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں وہ بہترین خلائق ہیں۔ ابن عصا جابر بن عبداللہ سے روایت کی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ علی علیہ السلام وہاں پر تشریف لائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک یہ اور ان کے شیعہ قیامت کے دن کامیاب ہیں۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اس کے بعد سے جب بھی مولا کائنات اصحاب کے پاس آتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحاب کہا کرتے تھے، خیر البریہ آئے ہیں۔ خداوند عالم کا فرمان ہے تاکہ اسے تمہاری نصیحت بنائیں اور محفوظ رکھنے والے کان سن لیں۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے پروردگار عالم سے دعا کی کہ وہ کان تمہارا ہے، لہٰذا میں نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ سنا ہے اسے کبھی نہیں بھولا۔ تو ناظرین، یہ تو تھیں کچھ ہدایت کی باتیں۔ اب ہم بڑھیں گے واک ود ہدایت کی طرف، اور انشاءاللہ قبلہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل کے ساتھ ہم جو ہیں وہ آگے بڑھیں گے، واک پر چلیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم ان کی گفتگو سے بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ تو بڑھتے ہیں ہم واک ود ہدایت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین۔ واک ود ہدایت کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے اور ہمارے گناہوں کو اللہ سبحانہ و تعالی معاف فرمائے۔ جمعہ کا دن بہت ہی بابرکت ہے، بہت ہی مقدس ہے، اور جمعہ کا دن سید الایام ہے، ہفتے کا آخری دن جمعہ کا دن ہے، چونکہ جب ساری مخلوقات ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام
میں آئی تو اللہ نے اس دن کو جمعہ کا دن قرار دیا ہے۔ دیکھیں جمعہ کا دن امام زمان اجل اللہ تعالی فرج الشریف کا دن، اس وجہ سے آج کے دن ہم نے تجدید عہد بھی کرنی ہوتی ہے جمعے کے دن۔ جمعے کے ہم اپنا جو اسٹرانگ کووننٹ ہے اس کو ہم نے تجدید کرنا ہوتا ہے، ریوائیو کرنا ہوتا ہے، اور یہ جمعے کے دن بھی ہم نے پرومس کرنا ہے کہ یا امام ہم آپ کے ہیں، آپ کے غیر کے نہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے جمعے کی اس اہمیت کے پیش نظر بہت زیادہ آداب بھی رکھے گئے ہیں، اعمال بھی رکھے گئے ہیں کہ آپ نے جمعے کے دن یہ عمل کرنا ہے۔ جس طرح ہم نے گزشتہ اپنے پروگرامز میں کچھ جمعے کی فضیلتیں بتائیں، کچھ خصوصیات بتائیں، کچھ اعمال بتائے، کچھ مستحبات بتائے، آج بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو جمعہ کے دن کے کچھ اعمال اور کچھ خصوصیات اور کچھ جو اس کی اسپیسیفکیشنز ہیں وہ آپ کی خدمت میں بتا دی ہیں۔ دیکھیں جمعہ کے دن جو اعمال ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ نے صلوات پڑھیں۔ زیادہ صلوات پڑھنے کا بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ آپ پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یہ بھی ساتھ تاکید کی گئی ہے جمعہ کے دن جب آپ صلوات پڑھیں تو ساتھ ساتھ یہ کہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے تسبیحات اربعہ پڑھنی ہے۔ تسبیحات اربعہ یعنی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیحات اربعہ بھی جمعہ کے دن مستحب ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ بہت زیادہ اس میں ثواب، مثلا آپ صلوات پڑھتے ہیں تو روایت میں یہ ہے کہ ہر صلوات پر 1000 نیکی آپ کو ملتی ہے۔ 1000 نیکی ہر صلوات جب آپ پڑھتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو 1000 حسنہ، 1000 نیکی، 1000 ریوارڈ عنایت فرماتا ہے۔ دوسری بات جو ہے سورہ جمعہ، صبح کی نماز جب آپ پڑھیں تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے، سورہ جمعہ کو پڑھیں پہلی رکعت میں۔ جی سورہ جمعہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم سے لے کر جو ہے نا وہ آخر اس سورہ تک، یہ پہلی رکعت میں۔ دوسری رکعت میں مستحب ہے کہ آپ نے سورہ توحید پڑھنی ہے۔ تیسرا عمل سورہ رحمان کی تلاوت کریں صبح کی نماز کے بعد، یہ بھی مستحب ہے جمعہ کے دن۔ جمعہ کے اعمال میں سے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، صبح کی نماز کے بعد آپ نے سورہ رحمان کی تلاوت کرنی ہے۔ چوتھا عمل یہ ہے کہ آپ غسل جمعہ کریں۔ غسل جمعہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی اٹس سو ریکمینڈڈ۔ یہ جو غسل جمعہ ہے، غسل جمعہ انسان پورے ہفتے کے گناہوں کا کفارہ بن جایا کرتا ہے۔ بہت زیادہ جو سب سے بڑا عمل جمعے کے دن کا ہے وہ غسل جمعہ ہے۔ اس کے غسل جمعہ البتہ کیا ہے کہ آپ صبح کے اذان صبح سے لے کر زوال آفتاب تک آپ غسل جمعہ کی نیت کر سکتے ہیں۔ فرض کی اہمیت ہی کے پیش نظر ہے۔ فرض کیا ایک آدمی سفر پہ ہے، اسے پتہ ہے کہ میں جمعے کے دن غسل نہیں کر پاؤں گا، تو اسلام نے اس حد تک تاکید کیا کہ آپ جمعرات کے دن نیت کر لیں غسل جمعہ کی، اور نیت اس طرح کریں کہ میں غسل جمعہ کرتا ہوں مقدم، کیونکہ ابھی تک تو آیا نہیں ہے، قربتاً الی اللہ۔ اچھا فرض کہ ایک جمعے کے دن غسل نہیں کر سکا ہے، وہ ہفتے کے سفر سے پہنچا ہے یا کسی مجبوری کی بنیاد پہ وہ غسل جمعہ نہیں کر سکا ہے، تو اسلام نے کہا ہفتے کے دن بھی وہ غسل جمعہ کر لے، البتہ اس کی نیت اس طرح کرے گا کہ میں غسل جمعہ کرتا ہوں مؤخر، یعنی بعد میں ڈیلے ہوا ہے ہم سے، قربتاً اللہ، جسٹ میک دا انٹینشن، بس وہی کافی ہے کہ میں وہی جمعے کا غسل کو جو مجھ سے چھوٹ گیا تھا جمعے کے دن میں وہ کر رہا ہوں، یا جو آنے والا ہے میں وہ کر رہا ہوں۔ یہ آپ کو مقدم مؤخر کی کوئی اتنی نہ وہ ٹینشن نہیں لیں، بلکہ کیا کریں کہ آپ یہ ایک جو ہے نا وہ نیت کر لیں۔ یعنی اس حد تک جو اسلام نے تاکید کی ہے غسل جمعہ کی۔ اور
5वां अमल ये है कि आप जो है ना नाखूनों को काटें, जिस तरह बताया गया इससे पहले। अपनी मूंछें हैं उसको आप इस्लाह करें उसकी, और उस दौरान जो है वो पढ़ें, बल्कि आपने अपने नाखून जो है ना जब आप काटने लगें और जब आप नाखून काटें उसके बाद हत्ता कि दुआ भी है, बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि व अला सुन्नत मुहम्मदिन व आल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहिम अजमैन, यानी ये दुआ भी पढ़ेंगे, परवरदिगार ये तेरे हबीब की सुन्नत है, तेरे हबीब की जो पाक आल है ये उसकी सुन्नत है, उस पर मैं अमल कर रहा हूँ। बस ये काफ़ी है, आपके जहन में होना चाहिए। उसके बाद जो है ना वो उसको सबसे पहली जो है ना वो दाएं हाथ से आप शुरू करें, लेकिन छोटी उंगली से जो है ना आप शुरू करें। ये जो है सुबह जिसको कहते हैं, इसको जो है ना ये स्मॉल फिंगर जो है ना इससे आपने शुरू करें। फिर उसके बाद दूसरी इस तरतीब के साथ जो है ना आपने जाना है। फिर लेफ़्ट हैंड वाली जो है ना वो ये जो अंगूठा है इससे शुरू करनी है, और आखिर में आपने दाएं हाथ की छोटी उंगली से शुरू करना है, बाएं हाथ की छोटी उंगली पे ख़त्म करना है। ये आदाब बताए हैं इस्लाम ने। उसके बाद छठा अमल ये है कि आप इत्र लगाएं। इत्र जो है ना बहुत ज़्यादा इसमें ताकीद की गई है कि आपने इत्र लगाना है, खुशबू लगानी है, फ्रेगरेंस, ये बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। हम इस पे इंशाल्लाह एक मुफस्सल प्रोग्राम करेंगे कि इत्र के बज़ाते ख़ुद इंसान की नफ्सियात के ऊपर क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इज्तिमाई लिहाज से क्या फ़ायदे होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर जो है ना उसके क्या होते हैं। उसके बाद जो 7वां अमल है, सदका दें। आज के दिन, जुम्आ के दिन सदका का बहुत ज़्यादा सवाब है, बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है, हत्ता कि 1000 गुना ज़्यादा सवाब लिखा गया है। आपको फ़र्ज़ किया कि आप सोमवार के दिन सदका देते हैं तो 1 पाउंड दिया आपने, 1 पाउंड है, लेकिन अगर आप जुमा के दिन सदका देते हैं तो गोया 1 पाउंड के बदले में अल्लाह सुब्हानहू व तआला 1000 का आपको रिवार्ड अता करता है, अजर अता फरमाता है। और उसमें 8वां अमल ये है जुमे के दिन का कि अहलो इयाल के लिए अच्छी ग़िज़ा का एहतमाम करें। ये भी इस्लाम ने ताकीद की है, ताकि चूँकि जब अच्छी ग़िज़ा आप लाएंगे बच्चे खुश होते हैं, जुमे के दिन का इंतज़ार करते हैं। कहा गया गोश्त जो है ना लेके आओ, फल फ्रूट बच्चों के लिए लेके आओ। ये सारी ताकीद इस्लाम ने जुमे के दिन, जुमरात के दिन की है। और उसके बाद 9वां अमल ये है कि नाश्ते के वक्त आप अनार खाएँ। अब ये हर एक अलग सेगमेंट है, एक अलग अलग जो है ना टॉपिक है जिसके ऊपर मुफस्सल डिस्कशन की ज़रूरत है। अनार खाएं, उससे क्या क्या फ़ायदे हैं सुबह के टाइम, फरमाए नाश्ते के साथ जो है ना। 10वां ये है कि दीनी मसाइल की तालीम के लिए जुमे के दिन को जो है ना वक्फ़ करें। फजूलियात में न गुजारें, लहवायात में न गुजारें, लतीफ़ेबाजी में न गुजारें, इसी तरफ जो चीज़ें हैं जैसे टाइम वेस्ट होता है उसमें न गुजारें। अल्लाह की इबादत में, ज़ियारतुल इख़वान में, फैमिली विज़िट में ये जो है ना वो गुजारें। उसके बाद 11वां यह है कि ज़ियारत क़बूर करें। अपने जो मरहूमीन हैं उनकी क़ब्रों पे जाएं और ज़ियारत करें, उनके लिए दुआ करें, बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। 12वां अमल यह है कि सुबह के वक्त आप दुआए नुदबा पढ़ें। और 13वां अमल यह है कि असर की नमाज के बाद 70 मरतबा कहें अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। और 14वां अमल यह है कि जुमे के आखिरी पहर में दुआए सुमात पढ़ें। दुश्मनों के शर से, हासिदीन और मुनाफिकीन और बागियों के, सरकशों के शर से महफूज रहने का एक बेहतरीन अमल क्या है कि आप दुआए सुमात को पढ़ें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में दुआ है कि वो हमें सही मानों में जुमे के जो अमाल हैं तौफीक इनायत फरमाए कि हम सही मानों में उनको आगाही के साथ, इश्क सुरूर के साथ, इबादत समझ के उन सबको अंजाम दें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, हम आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हैं और हम बहुत शुक्रिया अदा करेंगे क़िबला डॉक्टर ग़ुलाम हुसैन अदील साहब का, जो हमें हिदायत देते हैं, हमें रास्ता बताते हैं, हक़ और सच का रास्ता कैसे अपनाया जाता है। इस सिलसिले में वो हमारी मदद फरमाते हैं और हमें जो है वो उनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। ये अगरचे इसका टाइम जो है वो जो जिसके दौरान ये हिदायत वॉक पेश की जाती है ज़्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी जो इस थोड़ी सी
ٹائم میں بہت سارا ہم سیکھ لیتے ہیں، بہت ساری باتیں ہمیں پتہ چل جاتی ہیں جو کہ ہمیں زندگی کے شاید باقی جو ہمارے رستے ہیں ان کو کھولنے کا باعث بنتی ہیں، ان کو روشن کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ تو ناظرین اب ہم آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ آپ کو ہم آج چونکہ جمعہ المبارک ہے اس حوالے سے ہم مزید جو ہے وہ دعائیں کچھ ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہیں گے، اور اس کے علاوہ ہم آپ کو کوشش کرتی ہوں کہ میں آج ہمارے پاس جیسا کہ آپ کو جانتے ہیں کہ اکثر میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ جو ہیں وہ نہج البلاغہ سے کچھ سرمنز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس نہیں کر سکیں بلکہ آپ تک پہنچا سکیں۔ تو بڑھتے ہیں آگے ہم، اور آپ کو خطبات میں سے خطبہ ہے وہ آپ کی خدمت میں پہلا پیش کریں گے۔ تو یہ پہلا خطبہ ہے نہج البلاغہ کا جو آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنا چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں ابتدائے آفرینش زمین و آسمان اور پیدائش آدم کا ذکر فرمایا ہے۔ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ بلند پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہیں، نہ عقل و وہم کی گہرائیاں اس کی تہ تک پہنچ سکتی ہیں۔ اس کے کمال ذات کی کوئی حد معین نہیں، نہ اس کے لیے توصیفی الفاظ ہیں، نہ اس کی ابتدا کے لیے کوئی وقت ہے جسے شمار میں لایا جا سکے، نہ اس کی کوئی مدت ہے جو کہیں پر ختم ہو جائے۔ اس نے مخلوقات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا، اپنی رحمت سے ہواؤں کو چلایا اور تھرتھراتی ہوئی زمین پر پہاڑوں کی میخیں گاڑیں۔ دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے، کمال معرفت اس کی تصدیق ہے، کمال تصدیق توحید ہے، کمال توحید تنزیہ و اخلاص ہے، اور کمال تنزیہ و اخلاص یہ ہے کہ اس سے صفتوں کی نفی کی جائے، کیونکہ ہر صفت شاہد ہے کہ اپنے وہ موصوف کی غیر ہے، اور موصوف شاہد ہے کہ وہ صفت کے علاوہ کوئی چیز ہے۔ لہٰذا جس نے ذات الہی کے علاوہ صفات ماننے، اس نے ذات کا ایک دوسرا ساتھی مان لیا، اور جس نے اس کی ذات کا کوئی اور ساتھی مانا اس نے دوئی پیدا کی، اور جس نے دوئی پیدا کی اس نے اس کے لیے جز بنا ڈالا، اور جو اس کے لیے اجزا کا قائل ہوا وہ اس سے بے خبر رہا، اور جو اس سے بے خبر رہا اس نے اسے قابل اشارہ سمجھ لیا، اور جس نے اسے قابل اشارہ سمجھ لیا اس نے اس کی حد بندی کر دی، اور جو اسے محدود سمجھا وہ اسے دوسری چیزوں ہی کی قطار میں لے آیا، اور جس نے یہ کہا کہ وہ کس چیز میں ہے اس نے اسے کسی شے کے ضمن میں فرض کر لیا، اور جس نے یہ کہا کہ وہ کس چیز پر ہے اس نے اور جگہیں اس سے خالی سمجھ لیں۔ وہ ہے ہوا نہیں، موجود ہے مگر عدم سے وجود میں نہیں آیا۔ وہ ہر شے کے ساتھ ہے، نہ جسمانی اتصال کی طرح، وہ ہر چیز سے علیحدہ ہے، نہ جسمانی دوری کی طور پر۔ وہ فاعل ہے لیکن حرکت و آلات کا محتاج نہیں۔ وہ اس وقت بھی دیکھنے والا تھا جبکہ مخلوقات میں کوئی چیز دکھائی دینے والی نہ تھی۔ وہ یگانہ ہے اس لیے کہ اس کا کوئی ساتھی ہی نہیں ہے کہ جس سے وہ مانوس ہو اور اسے کھو کر پریشان ہو جائے۔ اس نے پہلے پہل خلق کو ایجاد کیا بغیر کسی فکر کی جولانی اور بغیر کسی تجربہ کے جس سے فائدہ اٹھانے کی اسے ضرورت پڑی ہو، اور بغیر کسی حرکت کے جسے اس نے پیدا کیا ہو، اور بغیر کسی ولولہ اور جوش کے جس سے وہ بیتاب ہوا ہو۔ ہر چیز کو اس کے وقت کے حوالے کیا، بے جوڑ چیزوں میں توازن و مانگی پیدا کی، ہر چیز کو جداگانہ طبیعت اور مزاج کا حامل بنایا، اور ان طبیعتوں کے لیے مناسب صورتیں ضروری قرار دیں۔ وہ ان چیزوں کو ان کے وجود میں آنے سے پہلے جانتا تھا، ان کی حد و نہایت پر احاطہ کیے ہوئے تھا، اور ان کی نفوس و اعضاء کو پہچانتا تھا۔ پھر یہ کہ اس نے کشادہ فضا، وسیع اطراف و اکناف اور خلا کی وسعتیں خلق کیں، اور ان میں ایسا پانی بہایا کہ جس کے دریائے مواج کی لہریں طوفانی اور بحر ذخار کی موجیں تہ تھیں۔ اسے تیز ہوا اور تند آندھی کی پشت پر لادا، پھر اسے پانی کے پلٹانے کا حکم دیا، اور اسے اس کے پابند رکھنے پر قابو دیا، اور اسے پانی کی سرحد سے ملا دیا۔ اس کے نیچے ہوا دور تک پھیلی ہوئی تھی اور اوپر پانی ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ نے اس پانی کے اندر ایک ہوا خلق کی جس کا چلنا بانجھ تھا، اور اس کے مرکز پر برقرار رکھا، اس کے جھونکے تیز کر دیے، اور اس کے چلنے کی جگہ دور و دراز تک پھیلا دی۔ پھر اس ہوا کو معمور کیا کہ وہ پانی کے ذخیرے کو تھپیڑ دے اور بحر بے کراں کی موجوں کو اچھالے۔ اس ہوا نے پانی کو یوں مت دیا جس طرح دہی کے مشکیزے کو متھا جاتا ہے،
اور اس دھکیلتی ہوئی تیزی سے چلی جس طرح خالی فضا میں چلتی ہے، اور پانی کے ابتدائی حصے کو آخری حصے پر اور ٹھہرے ہوئے کو چلتے ہوئے پانی پر پلٹانے لگی، یہاں تک کہ اس متلاطم پانی کی سطح بلند ہو گئی اور وہ تہ بتہ پانی جھاگ دینے لگا۔ اللہ نے وہ جھاگ کھلی ہوا اور کشادہ فضا کی طرح اٹھائی اور اس سے ساتوں آسمان پیدا کیے، نیچے والے آسمان کو رکی ہوئی موج کی طرح بنایا اور اوپر والے آسمان کو محفوظ چھت اور بلند عمارت کی صورت میں اس طرح قائم کیا کہ نہ ستونوں کے سہارے کی حاجت تھی نہ بندھنوں سے جوڑنے کی ضرورت۔ پھر ان کو ستاروں کی سجدھج اور روشن تاروں کی چمک دمک سے آراستہ کیا اور ان میں زوپاش چراغ اور جگمگاتا چاند رواں کیا جو گھومنے والے فلک، چلتی پھرتی چھت اور جنبش کھانے والی لوح میں ہے۔ پھر خداوند عالم نے بلند آسمانوں کے درمیان شگاف پیدا کیے اور ان کی وسعتوں کو طرح طرح کے فرشتوں سے بھر دیا۔ کچھ ان میں سربسجود ہیں جو رکوع نہیں کرتے، کچھ رکوع میں ہیں جو سیدھے نہیں ہوتے، کچھ صفے باندھتے ہوئے ہیں جو اپنی جگہ نہیں چھوڑتے، اور کچھ پاکیزگی بیان کر رہے ہیں جو تاتے نہیں۔ نہ ان کی آنکھوں میں نیند آتی ہے، نہ ان کی عقلوں میں بھوک چوک پیدا ہوتی ہے، نہ ان کے بدنوں میں سستی و کاہلی آتی ہے، نہ ان پر نسیان کی غفلت طاری ہوتی ہے۔ ان میں کچھ تو وحی الہی کے امین، اس کے رسولوں کی طرف پیغام رسانی کے لیے زبان حق اور اس کے قطعی فیصلوں اور فرمانوں کو لے کر آنے جانے والے ہیں، کچھ اس کے بندوں کے نگہبان اور جنت کے دروازوں کے پاسبان ہیں، کچھ وہ ہیں جن کے قدم زمین کی تہ میں جمے ہوئے ہیں اور ان کی گردنیں بلند ترین آسمانوں سے بھی باہر نکلی ہوئی ہیں اور ان کے پہلو اطراف عالم سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں۔ ان کی شانیں عرش کے پایوں سے میل کھاتے ہیں، عرش کے سامنے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں اور اس کے نیچے اپنے پروں میں لپٹے ہوئے ہیں، اور ان میں اور دوسری مخلوق میں عزت کے حجاب اور قدرت کے سرا پردے حائل ہیں۔ وہ شکل و صورت کے ساتھ اپنے رب کا تصور نہیں کرتے، نہ اس پر مخلوق کی صفتیں طاری کرتے ہیں، نہ اسے محل و مقام میں گھرا ہوا سمجھتے ہیں، اور نہ اشباہ و نظائر سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ پہلے خطبے کا ایک حصہ ہے جو آپ کی خدمت میں ہم نے پہنچایا ہے، اور جو ہے انشاءاللہ اگلے فرائیڈے کو کوشش کروں گی کہ باقی کا خطبہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو ہے، آسانی سے اوبیسلی عام انسان کے فہم میں نہیں جمتی، لیکن اس پر غور کرنے کے لیے ہی اس کو بار بار جو ہے وہ سننا چاہیے، بار بار پڑھنا چاہیے۔ بہت اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے اس کا اصل تقاضا جو ہے وہ اس تک جو ہے مولا علی نے ہمیں بتایا ہے۔ معاف چاہتی ہوں۔ اور ناظرین، ابھی ہم جائیں گے ایک چھوٹے سے بریک پر، اور ہم بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ مقصودہ آج ہمارے ساتھ ہوتی ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر مقصودہ کے ساتھ جو ہے ہم مل کر آپ سے ہم آج کے ٹاپک پر بات کریں گے۔ ٹاپک کے متعلق بھی آپ کو ہم بریک کے بعد بتائیں گے۔ تو جاتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر۔